मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि तुमने इस्लाम क्यों छोड़ा। वो कौन सा लम्हा था जब मैंने सोचा कि इस्लाम सच नहीं। जवाब इतना सादा नहीं, क्योंकि कोई एक खास लम्हा नहीं था जब मेरा ईमान तमाम खुदाओं से उठ गया। मैं लाहौर पाकिस्तान में एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ। मेरा खानदान अभी भी मुसलमान है, लेकिन मैं थोड़ा मुख्तलिफ था। मेरे दिमाग में कुछ सवालात थे, सवालात जो मैंने दूसरे हम उम्र बच्चों से पूछे। ना तो उनके पास इसका कोई जवाब था, ना ही उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी थी। मुझे याद है मैंने तकरीबन 9 या 10 साल की उम्र में अपनी माँ से पूछा कि किसने सब कुछ बनाया है। माँ ने कहा अल्लाह ने। फिर मैंने पूछा कि अल्लाह को किसने बनाया। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। मेरी माँ मेरी बेदीनी के बावजूद मुझसे प्यार करती है और वो ये नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और अभी आपने वीडियो देखी, ये वीडियो एक मुल्हिद की है जिसको हम एथियस्ट कहते हैं, जो कहते हैं कि हम किसी खुदा के कायल नहीं हैं, किसी को नहीं मानते जी, कोई इस दुनिया का खालिक नहीं है, मालिक नहीं है, ये दुनिया खुद से बनी है, खुद ही चल रही है। तो उनमें से एक शख्स जो अपना ताल्लुक पाकिस्तान से जाहिर करता है और पाकिस्तानी मुल्हिद के नाम से सोशल मीडिया ऊपर अपने पेजेस वगैरह चला रहे हैं ये लोग, तो इनके बहुत से इतराज़ात सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। और बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा कि इसके सवालों के जवाब दिए जाएं, क्योंकि कुछ बोले बाले ज़हन इसकी बातों का शिकार हो रहे हैं और इसके जाल के अंदर फंस रहे हैं। तो इनके सवालात के जवाब दिए जाएं। यहाँ पर मैं अपनी गुफ्तगू के अंदर दो चीज़ों का जिक्र करूँगा। अव्वल तो ये कि पहले इल्हादियत का थोड़ा सा तारुफ करवा दिया जाए और साथ इल्हादियत की अक़साम बयान कर दी जाए। उसके बाद दूसरा हमारा जो हिस्सा होगा उसके अंदर हम इनके सवाल का जवाब भी देंगे जो अभी आपने सवाल सुना है। इल्हादियत, इल्हाद कहते हैं दहरिया, यानी जो किसी खुदा को नहीं मानते, कि वो ये नहीं मानते ये लोग कि इस कायनात को किसी ने तख्लीक किया है, किसी ने बनाया है, कोई इस कायनात का खालिक है कि नहीं। तो इनके मुख्तलिफ नाम हैं। इनको मुल्हिद कहते हैं, दहरिया कहते हैं, इथियस्ट इंग्लिश में कहते हैं, तो और भी काफ़ी नाम हैं इन लोगों के। तो ये तो थोड़ा सा नाम के हवाले से था। अब ये मुल्हिद जो होते हैं, ये इल्हादियत जो होती है, ये दो तरह की होती है। मुल्हिदीन दो तरह के होते हैं। एक तो वो लोग हैं जो इल्मी मुल्हिदीन कहलाते हैं और एक नफ्सियाती मुल्हिदीन कहलाते हैं। इल्मी मुल्हिदीन से मुराद वो लोग हैं कि जो इल्म फ़लसफ़ा और इल्म मंतिक को बरूए कार ला करके इतराज़ात वारिद करते हैं और इनकार करते हैं खालिक का, साने हकीकी का। वो कहते हैं कि ये देखो जी, ये हमारे पास दलील है, और दलाइल की बदौलत वो लोग इनकार करते हैं इल्म फ़लसफ़ा और इल्म मंतिक को बरूए कार ला के। तो ये तो कहलाते हैं जी इल्मी मुल्हिदीन, यानी इल्मी तौर पर ये इनकार करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो नफ्सियाती मुल्हिदीन होते हैं, नफ्सियाती मरीज होते हैं। नफ्सियाती तौर पर किसी और की मारी हुई मक्खी के ऊपर मक्खी मारने वाले, यानी मक्खी पर मक्खी मारने वाले लोग, और ये नफ्सियाती मुल्हिदीन के जो बगैर किसी दलील के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी कुलिये कायदे के ये इनकार करते हैं कि इस कायनात का कोई खालिक नहीं है, मालिक नहीं है, किसी ने इसको तख्लीक नहीं किया। तो ये दूसरी किस्म है। पहली किस्म के जो लोग हैं उनको समझाना तो बहुत आसान है, क्योंकि वो इल्म फ़लसफ़ा और इल्म मंतिक की रोशनी के अंदर किसी चीज़ का इनकार करते हैं, ख़ास तौर पे खालिक का इनकार करते हैं। तो उन लोगों का जवाब जो है फिर इल्मी तौर पे ही दिया जाता है। उसी इल्म फ़लसफ़ा और इल्म मंतिक की रोशनी के अंदर इन लोगों को जवाब देना आसान होता है, और हमारे उलमा एक अरसे के इन लोगों को जवाब देते आए हैं। हमारी इस्लाम की, दीन इस्लाम की 1400-1500 साल की तारीख इस चीज़ के ऊपर शाहिद है। हज़ारों कुतुब लिखी गई और हज़ारों की तादाद में इतराज़ात कायम हुए और उसके ऊपर
ہزاروں جوابات دیے گئے ہمارے علماء کی طرف سے، تو وہ جو جوابات تھے وہ علمی تناظر کے اندر تھے، اور وہ اسی علم فلسفہ کی روشنی کے اندر ہی ان کو جو ہے نا جوابات دیے گئے، کیونکہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو پھر جوابات بھی علمی روشنی کے اندر دیے گئے، اور ان لوگوں نے پھر قبول کیا، کچھ نے قبول کیا، کچھ نے پھر بھی انکار کر دیا۔ اچھا، یہ تو وہ لوگ تھے جو علمی ملحدین ہیں۔ دوسرے ہوتے ہیں نفسیاتی۔ نفسیاتی کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ہے آج کل کے جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو اس قسم کے جو ابھی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی، اور حارث نام ہے اس شخص کا، تو حارث صاحب کی طرز کے جو ملحدین ہیں، جو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ملحد ہیں، ہم کسی خدا کو نہیں مانتے، ہم دہریے ہیں، ہم ایتھیسٹ ہیں، وہ بڑے فخر سے یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو اس قسم کی لڑکیاں اور لڑکے جو کہ مادی علوم اور سائنسی علوم پڑھنے کے بعد خدا کا، خالق کا، سانے کا انکار کر بیٹھتے ہیں اور اعتراضات وارد کرتے ہیں مذاہب کے اوپر، اور مذاہب کے جو خدا ہیں ان کے اوپر اعتراضات وارد کرتے ہیں، تو یہ ہے نفسیاتی لوگ۔ یہ بغیر کسی دلیل کے، کوئی دلیل نہیں ہوتی، سمپل انکار ہے، فقط انکار ان لوگوں نے پکڑا ہوا ہے کہ ہم منکر ہیں، ہم کسی چیز کو نہیں مانتے جی۔ اب ایک شخص جب دلیل کے ذریعے انکار کرے گا تو اس کو پھر دلیل کے ذریعے ہی جواب دیا جائے گا، اور جب ایک شخص بغیر کسی دلیل کے وہ انکار ہی کیے جاتا ہے تو اس کا پھر وتیرہ یہ ہوتا ہے انکار ہی کرنا۔ اس کو بھلے آپ دلیل دے بھی دیں تو وہ انکار ہی کرتا ہے، کیونکہ اس کی سرشت کے اندر یہ داخل ہے کہ اس نے انکار ہی کرنا ہے، بھلے اس کو 1 کروڑ دلیل کیوں نہ دے دو، لیکن اس نے انکار ہی کرنا ہے، ہر دلیل کا وہ انکار، دلیل جون سی بھی دو گے اس نے انکار کر دینا۔ اچھا جی، اب یہ تھوڑا سا تعارف ہو گیا، اور الہادیت کی جو اقسام تھیں موٹی موٹی وہ تو میں نے آپ کی گوش گزار کی ہیں۔ اب ان کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ انہوں نے جو اعتراض کیا کہ میں نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ اس کائنات کو کس نے تخلیق کیا، تو والدہ نے کہا جی اللہ پاک نے۔ تو میں نے پھر والدہ سے یہ کہا کہ اللہ کو کس نے تخلیق کیا، تو والدہ خاموش ہو گئیں۔ تو یہ ایک اعتراض، اور یہ اعتراض آج کل کے نفسیاتی ملحدین یہ لوگ ہیں کہ جو بالکل بغیر کسی دلیل کے اعتراض کرتے ہیں، اور اعتراض یہ والا بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کو کس نے تخلیق کیا، تم یہ تو کہتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، تو اللہ کو کس نے تخلیق کیا۔ ایسے لوگوں کو پھر یہ ہوتا ہے، جواب دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر مزید ایک سوال قائم کیا جائے عقلی طور پہ، کیونکہ دلیل کو تو یہ مانتے نہیں ہیں، تو پھر ان کو جو دلیل کی صورت کے اندر ایک عقلی دلیل دی جائے۔ اب عقلی دلیل، چونکہ یہ بھی عقلی ایک سوال قائم کرتے ہیں، تو ان کو عقلی طور پر ہی کوئی ایک سوال قائم کیا جائے، تو جب اس سوال کی کھوج کے اندر یہ لگیں گے تو اس سوال کے اندر ہی ان کا جواب ہوتا ہے۔ آئیے جی ہم ایک ان کے اوپر بھی سوال وارد کرتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ خدا کو فلاں نے تخلیق کیا، خدا کو فلاں نے تخلیق کیا، تم آگے سے پھر پلٹ کے ایک اور سوال قائم کرو گے کہ اس کو کس نے تخلیق کیا۔ ٹھیک ہو گیا، جب تم یہ اعتراض کرتے رہو گے تب تم پھنستے رہو گے۔ ہم سوال کا جواب دیتے رہیں گے کہ اس کو اس نے تخلیق کیا، اس کو اس نے تخلیق کیا، تو یہی اعتراض اب تمہارے اوپر میں کر رہا ہوں کہ بتاؤ کہ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، کہ آخر جی اس کو کس نے تخلیق کیا، اس کے بنانے والے کو، پھر آگے اس کو کس نے تخلیق کیا، اس کے خالق کو، پھر آگے اس کا خالق کون ہے، اس خالق کا خالق کون ہے، خالق کا خالق کون ہے، خالق کا خالق، خالق کا خالق، یہ کرتے 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 پوری زندگی گزر جائے گی یہ گردان پڑھتے پڑھتے، لیکن اس کا کوئی سرا نہیں ملے گا۔ یہ ملحد حارث صاحب اور اس کے دیگر حواری جو سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کے اعتراضات وارد کرتے، اس سوال کا جواب لازمی دیجئے گا۔ فقط سوال کرنے نہ سیکھیں، آپ لوگ نے جو ویڈیو بنا کے لانچ کی ہوئی ہیں اور اپنے پیج اپنے چینل چلا رہے ہو تم لوگ، تو ہمارے سوالوں کے بھی جواب کم از کم دینے کی کوشش کریں۔ یہ اعتراض اور یہ سوال ایک ہمارا بھی ہے، اور سوال یہ ہے
کہ خالق کا خالق، خالق کا خالق، یہ سلسلہ کہاں پہ جا کے ختم ہوگا، اس کی انتہا کیا ہے، یہ تم نے بتانا ہے۔ چلیں جناب حارث صاحب، کسی ایک اور زاویے سے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ اس طریقے سے کہ آپ کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے کائنات کے اندر ایک بہت بڑا گولا تھا جو ایک بڑے دھماکے سے پھٹا، اور اس کے بعد یہ پوری کائنات تخلیق ہوئی اور زمین بنی، آسمان بنے، اور یہ سیارے بنے، کہکشائیں بنی، یہ پہاڑ، سمندر، یہ زمین کے بڑے بڑے خطے، یہ سب وجود میں آئے ایک بگ بینگ کے ذریعے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے آپ سے، بڑا مجھے اس سوال کے جواب کا تجسس ہے، آپ یہ جواب لازمی دیجئے گا، امید ہے کہ آپ اس کا جواب لازمی دیں گے۔ سوال یہ ہے، سوال سن لیں، سوال یہ ہے کہ یہ بگ بینگ جب ایک بہت بڑا جناب ایک گولا تھا، کائنات ایک گولا تھا، وہ گولا کس نے تخلیق کیا؟ یہ تو ہم مان لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ مان لیتے ہیں کہ بگ بینگ ایک تھیوری ہے کہ جس کے ذریعے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اس کے بعد یہ سورج بنا، چاند بنا، یہ جناب زمین بنی، اور یہ دیگر سیارے وجود میں آئے، ہم مان لیتے ہیں۔ اور زندگی کا وجود ایک پہلے خلیے کے ذریعے سے وجود میں آیا جو مینڈک تھا، بندر تھا، اس کے بعد جناب انسان بن گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم ان چیزوں کو مان لیتے ہیں، لیکن سوال آپ نہ بھولیے گا، سوال کا جواب لازمی دیجیے گا۔ سوال یہی ہے کہ جناب وہ بگ بینگ کے سے پہلے وہ جو گولا تھا بہت بڑا، وہ کس نے تخلیق کیا؟ اس سوال کا جواب لازمی دیجیے گا۔ چلیں ایک اور بھی سوال میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے، اور وہ جناب میں کیے دیتا ہوں، اس کا بھی جواب دیجیے گا۔ یہ جناب انسان جب گندے نطفے کے ذریعے سے ماں کے پیٹ کے اندر جناب وہ اس کی تخلیق ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کا دل دھڑکتا ہے۔ آپ ذرا جواب دیجیے گا، مجھے بتائیے گا کہ وہ دل کی پہلی دھڑکن کس کی وجہ سے وجود میں آئی؟ وہ دل کی پہلی دھڑکن کس کی وجہ سے وجود میں آئی؟ اس پہلی دھڑکن کا جواب آپ نے لازمی دینا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جناب کبھی آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کبھی آپ نے اس کے اوپر سوچا ہو کہ زمین اپنے محور کے گرد 1666 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتی ہے، اور سورج کے گرد 10,800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتی ہے، اور جناب 360 دنوں کے اندر یہ اپنا ایک چکر پورا کرتی ہے۔ اور یہ سائنسدان کہتے ہیں، یہ آپ کے بھائیوں سے ہی ہم نے سنا ہے، یہ سائنسدان کہتے ہیں یہ دماغ کو جناب بروئے کار لانے والے لوگ، دماغ سے سوچنے والے لوگوں کے منہ سے ہم نے سنا ہے، جن کو سائنسدان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین کے اوپر رہنے والے انسان جو ہیں، یہ اسی زمین کی جو حرکت ہے اسی کی بدولت یہ حرکت و سکنت ہے انسان کے اندر۔ یہ جو درخت ہمیں نظر آتا ہے، یہ جو پھول نظر آتا ہے، یہ جو پانی نظر آتا ہے، یہ جو آگ ہے، یہ جو ہوا ہے، یہ جو سانس ہے، جناب یہ ساری کی ساری اسی کشش ثقل جس کو گریوٹی کہتے ہیں آپ لوگ، اسی موجودہ تناسب کی بدولت ہے کہ جو زمین اپنے محور کے گرد 1666 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتی ہے، اور سورج کے گرد 10,800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم کے 360 دنوں کے اندر ایک چکر جو پورا کرتی ہے۔ اگر 360 میں سے ایک دن کی بھی کمی آ جائے، یا یہ اپنے محور کے گرد گھومنے کے اندر جناب ایک گھنٹے کی بھی تاخیر کر دے، ایک گھنٹہ نہیں بلکہ ایک منٹ کی تاخیر کر دے،
ایک منٹ نہیں بلکہ ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کر دے تو یہ جناب درخت درخت نہ رہے، یہ پھول پھول نہ رہے، یہ پانی پانی نہ رہے، یہ ہوا ہوا نہ رہے، یہ انسان پھر انسان نہ رہے، یہ جو آپ جناب چھت سے گرے سیدھے زمین پہ آ گرے اور اپنی دو ٹانگوں کے اوپر کھڑے ہو گئے، یہ پھر آپ اپنی دو ٹانگوں پہ زمین پہ کھڑے نہ ہوتے، یہ آپ پتہ نہیں پھر خلاؤں کے اندر کہاں پہ بکھر جاتے، آپ کا وجود ختم ہو جاتا، پتہ ہی نہ چلتا آپ گئے کدھر۔ سائنسدان کہتے ہیں، آپ کے بھائی لوگ کہتے ہیں، یہ دماغ سے سوچنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسی چکر کی بدولت ہے۔ مجھے ذرا بتائیے گا کہ جب یہ جو چکر اپنے پوری ایک جناب ایک تناسب کے اندر ہے، رتی برابر اس کے اندر فرق نہیں ہے، سورج اپنے ٹائم پہ طلوع ہو رہا ہے، اپنے ٹائم پہ غروب ہو رہا ہے، چاند اپنے ٹائم پہ آتا ہے، اپنے ٹائم پہ جاتا ہے، یہ سردی ہے، گرمی ہے، یہ خزاں ہے، یہ بہار ہے، یہ موسموں کی جو تبدیلی ہے، یہ جو دل کی تمہارے کی دھڑکن ہے جناب، یہ دھڑکن، یہ تمہارے سانس کی جو رفتار ہے، یہ ایک گندے نطفے سے ایک خوبصورت انسان کی جو تخلیق ہے، یہ تمام مخلوقات کی حرکت و سکنت ہمیں بتاتی ہے کہ یقیناً اس کے پیچھے کوئی ایک طاقت کار فرما ہے جو اس طاقتور کو طاقتور بناتی ہے، اور وہ کون ہے؟ اس کا جواب ہمیں تو ہمارے قرآن نے تو پہلے ہی بتا دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہمیں تو قرآن نے بتا دیا، ہمارے دین نے بتا دیا کہ وہ اللہ ہے کہ جو بے نیاز ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ کسی کا باپ نہیں، کسی کی ماں نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، وہ خود بھی کسی سے جنا ہوا نہیں اور نہ ہی آگے وہ کسی کو جنتا ہے، وہ خالق اور مالک ہے جو اس پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، پوری کائنات کو تخلیق کرنے والی وہ واحد ایک ذات ہے۔ اچھا جی، اس کے اوپر مزید ہم گفتگو کریں گے، آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا سوشل میڈیا کے اوپر، اور آپ کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کے جوابات کے اوپر مشتمل میں مختلف ویڈیوز بنانے کی کوشش کروں گا، اور یہ آگے سوالات بھی ہوتے رہیں گے اور جوابات بھی ہوتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ ہمارا ایک طویل لمبے عرصے تک چلے گا جب تک کہ آپ کی طرف سے کوئی مثبت کوئی جواب نہیں آ جاتا، یا تو ہاں کے اندر جواب آ جائے یا نہ کے اندر جواب آ جائے، کم از کم کچھ تو احساس کیجئے گا آپ ہمارے وقت کا کہ ہم نے اتنا وقت نکال کے ایک ویڈیو تیار کی، اور کم از کم اخلاقاً ایک آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ اس کا جواب لازمی دیجئے گا، لازمی یہ جواب کا انتظار رہے گا۔ اور یہاں جاتے جاتے میں ایک سر دست بات یہ بھی کرتا چلوں کہ جناب ہمارے قرآن نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقین وہ ہے، قرآن اٹھا کے دیکھ کے سب سے پہلا ہمیں عقیدہ ہی یہ ملتا ہے، عقیدہ ہی یہ ہے انسانیت کا کہ وہ انسانیت غیب کے اوپر ایمان لے آئے، غیب کے اوپر ایمان لے آئے۔ ہمارا خدا غائب ہے اور اس کی طاقت غائب ہے، لیکن اس طاقت کا جو مظہر ہے وہ ہمیں کائنات کے اندر جا بجا بکھرا ہوا نظر آتا ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہاں اس طاقت کے پیچھے کوئی طاقتور ضرور ہے، اس طاقت کا خالق کوئی اور ہے، اس طاقت کا مالک کوئی اور ہے، اس حرکت و سکنت کا فاعل ہے وہ کوئی اور ہے۔ یہ ہمیں ہمارا قرآن بتاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم مزید گفتگو کریں گے، اور یہاں پہ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ آپ کا جو دماغ ہے نا، دماغ آپ کا چھوٹا ہے، سوری غلط مت سمجھیے گا، میں اپنے دماغ کی بھی بات کر رہا ہوں، بلکہ پوری انسانیت کے دماغ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہمارا دماغ جو ہے نا محدود ہے، اور اس کے اندر جو خلیے ہیں وہ بھی محدود ہیں، اور اس کے اندر جو نالج ہے، جو علم ہے، جو فہم ہے، جو سوچ اور بچار ہے وہ بھی محدود ہے۔
ایک محدود چیز ہے. آپ کے سائنسدان لوگوں نے بتایا, ڈاکٹرز نے بتایا ہے, اور وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس دماغ کے اندر 1 کھرب خلیے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک خلیے کے اندر جو علم ہوتا ہے, جو نالج ہوتا ہے, وہ محدود ہوتا ہے, اس کی ایک حد ہوتی ہے. اس کو غیر محدود نہیں کہہ سکتے ہم. جب ایک خلیے کے اندر جو نالج ہے, جو علم ہے, وہ محدود ہے, اور ہمارا دماغ خود محدود ہے, 1 پاؤ بھر کا 1.5 پاؤ کا ایک دماغ ہے, اس کے اندر جو خلیے ہیں وہ 1 خرب کے قریب خلیے ہیں, وہ بھی محدود ہیں. تو مجھے بتائیے وہ جو غیر محدود ہے, وہ اللہ, وہ خالق, وہ سانع حقیقی جو کہ غیر محدود ہے, اس کا علم غیر محدود ہے, وہ غیر محدود ایک محدود کے اندر کیسے سما سکتا ہے؟ وہ غیر محدود ایک محدود کے اندر کیسے سما سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی آپ لازمی دیجئے گا. غیر محدود محدود کے اندر کیسے سما سکتا ہے؟ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کو سبسکرائب کریں, گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچتی رہے. ہمارے چینل کے اوپر آپ کو بہت نالج ملے گا. یہ ملحدین کے رد کے اندر, اسلام مخالف جتنے لوگ ہیں ان کے رد کے اندر, یہودی ہیں, عیسائی ہیں, ہندو سکھ ہیں, اور جناب قادیانی ہیں, مرزئی ہیں, ان کے اوپر, ان کے اعتراضات کے اوپر آپ کو بہت نالج ملے گا. ہمارے چینل کو لازمی وزٹ کیا کریں اور اپنی اچھی یا بری رائے لازمی دیا کریں. آپ کی اچھی یا بری رائے کا ہمیں انتظار رہتا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.